वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ है 23 जून 2020। तो कोरोना की सूरत हाल ये है कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। कहीं केस ज़्यादा हैं तो कहीं कम। और यूएई में कोरोना इख्तिताम की तरफ जा रहा है। डेली आने वाले केसेस की तादाद कम होती जा रही है और रिकवर केस ज़्यादा है। तो यूएई में केसेस की जो तादाद है वो है 45,303। रिकवर केसेस जो हैं वो है 33,046 और डेथ जो हुई है 303। तो इसका मतलब है कल की डेट में सिर्फ एक डेथ हुई। तो दुनिया में जो केसेस की तादाद है वो है 90,57,555 और डेथ जो हुई है 4,70,665। और पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, 1,81,088। रिकवर जो केसेस हैं वो है 71,458 और डेथ जो हुई है 3,590। तो इस तरह डेथ भी पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ रही है। उसकी रीज़न यही है कि हम लोग पाबंदी बराबर नहीं कर रहे हैं, SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। दोस्तों, यूएई में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी पिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, साए में बैठा करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, रश वाली जगहों पर ना जाएं। अगर मार्केट जाना पड़े तो SOPs का ख़ास ख्याल रखें, सैनिटाइज़र लगाएं और ग्लव्स पहन कर जाएँ, मास्क लगाएं और अकेले शहर में आएँ, पूरी फैमिली को साथ लेकर ना जाएँ, क्योंकि ये आपकी सेहत और आपके लिए बेहतर है। दूसरा ये है कि खुली जगह, आपके घर के नज़दीक खुली जगह है, नहीं तो छत पर जो है एक पानी का जो गोला है, यानी परात या कोई तसला या किसी बर्तन में पानी डाल दिया करें, ताकि जो चरिंद परिंद हैं, अल्लाह की मखलूक है जो हवाओं में उड़ती रहती है, वो भी पानी पी ले, क्योंकि उनको गर्मी लगेगी तो वो मर जाएंगे। तो उनके अलग भी ख़ास ख्याल रखें। अगर हो सके तो सुबह सुबह जो बची हुई रोटी होती है या थोड़ा बहुत छानबूर होता है, तो आटे का जो छानबूर होता है वो भी डाल दिया करें, ताकि उनकी भी खुराक का बंदोबस्त हो जाए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे और सबको तमाम बलाओं से महफूज रखे और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया को इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए। तो ये तो थी कोरोना के बारे में अपडेट। अभी मैं आपको पाकिस्तान के बारे में जो मेन ख़बरें हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे अहम काजी फ़ायद ईसा साहब का केस है, जो अभी FBR के पास जा चुका है। अब FBR क्या पॉलिसी इख्तियार करती है, 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये काम करना है और फिर केस का फ़ैसला जो है 3 माह के बाद होगा, यानी 100 दिनों के बाद पूरा अटल फैसला होकर फिर सुप्रीम काउंसिल के पास चला जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसका फ़ैसला करेगी कि काजी ईसा साहब की क्या पोजीशन है, क्या वो अपनी सीट पर रहते हैं या नहीं रहते। ये तो थी काजी साहब के फैसले की सूरत हाल। बहरहाल मुख्तलिफ़ वकीलों की मुख्तलिफ़ राय है। जो मेन वकील है इज़हार हुसैन साहब हैं या दूसरे सीनियर वकील हैं, वो यही कह रहे हैं काजी फ़ायद ईसा साहब का केस बहुत गंभीर होता जा रहा है। बल्कि गंभीर क्या हो गया, काजी साहब को हिसाब देना पड़ेगा, यानी रसीदें देनी पड़ेंगी, जो कि ऐसे कामों में रसीदें नहीं होती हैं। मैंने कल आपको बताया था, ऐसे लोगों के लिए जो मनी ट्रायल होती है वो हुंडी के ज़रिए होती है, या किसी से गिफ्ट लिया जाता है या किसी से रिश्वत ली जाती है, तो वो वहीं लंदन वाला आदमी ही इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है वो भी इन्हीं के पास था, और ये शक किया जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ के हिमायती हैं और नून के हिमायती हैं, हिमायत याफ्ता जज हैं, जिन्होंने इनका जो हुदैबिया पेपर का जो केस था वो दबा दिया था, बल्कि उसको सील कर दिया था और उसके लिए आर्डर भी जारी किया था। तो यहाँ से जो है गवर्नमेंट के इदारों को शक हुआ कि इतना बड़ा केस इतनी जल्दी क्लोज़ कैसे कर दिया गया बग़ैर सुने।
تو یہاں سے گورنمنٹ کے اداروں کو شک ہوا، جس سے انہوں نے تحقیق کی، سرچ کی، معلوم پڑا کہ واقعی ان کی جائیدادیں باہر ہیں، اور یہ انہی دنوں میں ہوئی ہے جنہی دنوں میں نواز شریف کے کیس آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کے اداروں نے تحقیقات شروع کی، تحقیقات میں ان کی جائیدادیں نکلیں اور ان کی بیوی اور بچوں کے نام نکلے۔ ان کی بیوی مصطفیٰ جو ہے وہ کراچی میں کافی عرصہ تک ٹیچر بھی رہی ہے۔ اب ٹیچر کی کیا آمدنی ہو سکتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ سکول کی ٹیچر تھی، وہ ان کے بقول کے 15-16 ہزار تنخواہ تھی۔ 15-16 ہزار میں کیا بن سکتا ہے؟ کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آپ بلوچستان کی زمین کو دیکھیں، بلوچستان کی بنجر زمین ہے، وہاں کیا مل سکتا ہے؟ اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ گھپلا ہوا ہے۔ تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے، یہ تو نتیجہ آئے گا بعد میں۔ فی الحال پاکستان کے بارے میں یہ کہہ دوں، پاکستان کی آرمی سرحدوں پہ الرٹ ہے۔ دشمن اپنی چائنا اور انڈیا کی بار میں پاکستان کو گھسیٹنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی آرمی کو حکم دیا ہے کہ اگر کہیں سے کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں کہ وہ ملک کے خلاف جا رہی ہے یا حملے کی صورت میں کچھ ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں، فوراً اٹیک کریں، فوراً حملہ کریں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ سرحدوں پر ہے، اور ہماری آرمی کا زیادہ دباؤ جو ہے وہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر ہے، اور یہ وہیں سے ہی جنگ کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ۔ آزاد مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے آزاد ہو کر رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا مشن بھی ہے۔ ہم سیاسی طور پر اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو چائنا نے بھی مطالبہ یہی کیا ہے کہ کشمیر کی وہ سابقہ پوزیشن یعنی 370 اور 35 کا جو ایکٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، ان کی سابقہ جو پوزیشن ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اب چین جو ہے وہ لداخ کے مقام پر قبضہ بڑھاتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ گلوان وادی جو ہے یہ بھی لداخ کے اندر آتی ہے۔ تو اسی طرح لداخ بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے جس میں سیاچن کا علاقہ بھی آتا ہے اور گلگت بلتستان کا علاقہ بھی آتا ہے، اور انڈیا کا جو جنگی محاذ کے لیے بنایا جانے والا ایئرپورٹ ہے وہ بھی آتا ہے، دولت بیگ، تو وہ بھی آتا ہے، وہ بھی پہاڑوں کے اوپر ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ ہے، اور اس کو اسی لیے چائنا کی نگاہ زیادہ اس علاقے میں ہے۔ ایک روڈ جاتا ہے شمالی علاقہ جات کو، یعنی گلگت بلتستان اور دولت بیگ جو ایئرپورٹ ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور انڈیا کا جو سیاچن کا علاقہ ہے وہاں انڈیا کی جو آرمی بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی جاتا ہے۔ وہ روڈ جو ہے رسد پہنچاتا ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف، اور شمالی علاقہ جات کے جتنے بھی انڈین ٹروپس ہیں یا انڈین لوگ ہیں ان کو روڈ کے ذریعے سپلائی دیتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور ان کی ضرورت کی چیزیں روڈ کے ذریعے وہاں پہنچاتا ہے۔ وہ روڈ سنا ہے کہ چائنا نے بند کر دیا ہے، چائنا نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح جو یہ سپلائی لائن ہے انڈیا کی وہ کاٹ دی گئی ہے۔ اس طرح انڈیا کو سپلائی پہنچانے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے جو مغربی بارڈر ہیں جس میں ایران اور افغانستان ہے، وزیرستان کی طرف کچھ جو ہے دہشت گردوں نے ہمارے سیکورٹی اداروں پر حملہ کیا ہے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا تھا، کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے، انڈین اینکرز بھی اور انڈین پولیٹیشین بھی کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی جو فتح ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میڈیا میں بھی ہیں اور مختلف اداروں میں بھی ہیں،
وہ ہمارے جو مفادات ہیں ان کو تحفظ بھی کرتے ہیں اور ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ وہی ٹرپس ہیں، وہی دشمن ہیں جو ملک کے اندر بیٹھ کر ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو میں اکثر یہی بات کرتا رہتا ہوں کہ ہماری آرمی کو اور ہماری گورنمنٹ کو سب سے پہلے دشمنوں کا صفایا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی جو دشمن ہے ملک کی وہ ہماری عدلیہ ہے اور ہمارے مقتدر اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ ڈاکو ہیں، کچھ چور ہیں، کچھ غدار لوگ ہیں جو ہماری ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ملک دشمنی پر بھی اتر رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں انڈیا میں جب بڑے بڑوں کا اجلاس ہوا تو انہوں نے راہ سے پوچھا، راہ کے جو انچارج ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری کارکردگی یہی ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر اپنے دوست پیدا کر لیے ہیں، یعنی ہم ان کو پیسہ فراہم کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ اب میڈیا کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہے، اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی زبان بندی کرنی چاہیے، ایسے چینلوں کو بین کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح سیاستدانوں میں، پولیٹیشنز میں جو لوگ ہیں تو ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا چاہیے، ان کی بھی زبان بندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں۔ وزیرستان ہو گیا، کوئٹہ کا بلوچستان کا علاقہ ہو گیا، ان علاقوں میں وہ لوگ دہشت گردی میں ملوث بھی پائے گئے ہیں اور دہشت گردی کی انتہا کو بھی انہی لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اب آتے ہیں عزیر بلوچ کی طرف۔ عزیر بلوچ کون ہے؟ عزیر بلوچ جو ہے ملیر کا رہنے والا ہے، کراچی میں۔ وہ ایک چھوٹا گینگ بنایا کرتا تھا، اکثر جو ہے اڈوں پر یا بس اسٹاپ پہ ڈاکے وغیرہ ڈالتا تھا اور جیب کترے تھے ان علاقوں کے، ان کا سردار تھا۔ اسی طرح غلط کام میں شروع سے پڑا، لیکن ہوتے ہوتے ان کے تعلقات کچھ سیاستدانوں سے بھی ہو گئے جس میں پی کے لوگ سر فہرست تھے، اور بعد میں وہ ایک گینگ کا جو ہے مین آدمی بن گیا، گینگ چلانے لگ گیا، ملیر گینگ جس کا نام تھا، اور بلوچ عزیر اس کا انچارج تھا۔ یہ پارٹی کے کافی بڑے بڑے عہدیدار لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اس کو بتہ بھی دیتے تھے اور اس سے لیتے بھی تھے، اور ان کے کہنے پر اس نے کافی سارے قتل بھی کیے جو سیاسی قتل میں کہہ رہے ہیں۔ سنا ہے کہ بے نظیر کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ ہے، اور اس کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا بھی ہے اور ایران کا بھی ہے، اور ہماری خفیہ ایجنسیوں نے انہیں پکڑا ہے اور اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک GI بنائی گئی تھی جس نے اس کی تحقیقات کی تھی، اور وہ GI موجود ہے۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس GI کو اوپن کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون تھا، کیا کرتا تھا، اور عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیا تھا۔ جیسا کہ عمران خان اس بارے میں بہت پاپولر ہو رہے ہیں، وہ جو بھی رپورٹس آتی ہے پبلک کر دیتے ہیں۔ ابھی کل جو PIA کی رپورٹ آئی ہے اس کو بھی پبلک کریں گے، اور وہ اسمبلی میں آج پیش ہو گئی ہوگی، اور اس کے بارے میں تفصیلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جس طرح کے آپ کو پتہ ہے ایویشن اور پائلٹ کو جو ہے قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اگر ہم تصویر کو دیکھیں اور اگر اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ ایویشن اور PIA کے لوگ جو ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو انٹرینڈ ہیں۔ پائلٹ کے بارے میں بھی یہی خبر آئی ہے کہ اس کو PIA کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پاس کرتے ہیں، انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ پھر باہر سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے اور پھر وہ سفارتی سطح پر سلیکٹ ہوئے تھے۔ یہ پچھلے دنوں PIA میں کافی مسئلہ اٹھا ہے۔ PIA میں کافی انٹرینڈ لوگ ہیں اور جو کم تعلیم یافتہ ہیں، یعنی ان کو ٹریننگ بھی نہیں ہے لیکن وہ PIA میں جاب کر رہے ہیں اور بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اسی طرح ایویشن کے لوگ بھی ایسے ہیں جو صرف یہ لگانا جانتے ہیں جہاز کو اس طرح لگا دو، اس طرح لگا دو، لیکن ان کو ہوائی تجربہ نہیں ہے، یعنی ہوا میں اگر جہاز ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اس کو گائیڈ لائن دینی ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن اتنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں لوگوں اداروں کو، یعنی PIA اور ایویشن کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ ابھی جیسے جیسے تحقیق آتی جا رہی ہے اور سب کچھ کھلتا جا رہا ہے کہ اس طیارے کا حادثے کا مجھے کیا چیز بنی۔ ٹیکنیکل بھی دیکھا جا رہا ہے
یعنی طیارے کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. بہرحال عمران خان کے جو اچھے اقدامات ہیں پوری دنیا ان کو سراہ رہی ہے. باقی کرونا کے بارے میں امریکہ جیسی پاورفل کنٹری جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کی معیشت اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور انڈیا جو ہے بہت آگے جا رہا ہے, دنیا میں 5ویں نمبر پہ جا رہا ہے. پاکستان 14ویں نمبر پر ہے. اور اسی طرح جو کافی ممالک ہیں وہ فرسٹ پوزیشن میں جا رہے ہیں کرونا کے سلسلے میں. وہ کنٹرول نہیں کر پائے. جن کی معیشت بہت سٹرانگ تھی, جن کا ہیلتھ پوزیشن بہت سٹرانگ تھی, بہت اچھی تھی, بہت بہتر تھی ہمارے ملک کی نسبت. ہمارے ملک میں نہ تو وینٹیلیٹر تھے اور نہ ماسک تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سرمایہ دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ان کو اللہ تعالیٰ بخشے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی بھی ہدایت دے. جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا کے لیے یہ چیز جو ہے بہت اچھی ہے تو وہ ملک میں مہنگی ہو جاتی ہے. ماسک مہنگا ہو گیا, تو وینٹیلیٹر تو ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں, ہم نے باہر سے منگوائے ہیں. سینیٹائزر مہنگا کر دیا. جو مارکیٹ میں چیزیں سستی تھیں ان کو مہنگا کر دیا دگنی چگنی ریٹ پر. اسی طرح یہ بیان کسی ڈاکٹر کا آیا کہ یہ جو انجیکشن ہے نا یہ افیکٹو ہے, تو اس انجیکشن کی جو قیمت تھی وہ 6,000 یا 12,000 تھی, اس کو 3 لاکھ اور 6 لاکھ میں پہنچا دیا گیا. اسی طرح جو مریض کا پلازما ہے وہ فری میں ڈونیٹ ہونا چاہیے تھا اور ہوتا رہا ہے, لیکن اس کا ریٹ بھی 6 لاکھ اور 3 لاکھ بڑھا دیا گیا. یہ تو ایک انسانی خدمت کا جذبہ ہے, اس لیے کہ ہماری قوم سب سے پیچھے ہے. ہم انسانی خدمت کے جذبے سے سب سے پیچھے ہیں. یہ پہلا رمضان گزرا ہے. پہلے 10 دنوں میں تو مہنگائی بہت تھی, لیکن آخر میں گورنمنٹ نے کنٹرول کیا اور مہنگائی کم ہو گئی. تو آج بھی سبزیاں ہیں, ٹماٹر ہیں, یہ چیزیں سستی ہیں, مہنگی نہیں ہیں. بہرحال پبلک کی پہنچ میں ہے. لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جس میں کپڑا ہو گیا اور گارمنٹس ہو گئی یا شوز ہو گئے, یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں. باقی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ نارمل ریٹ پر ہیں اور سستی ہیں. اسی طرح جو مافیا ہیں آٹا چینی والے, وہ ملک میں دوبارہ بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کافی حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ وہی لوگ اداروں میں بیٹھے ہیں, وہی لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور وہی لوگ تقسیم کرنے اور ترسیل کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس کی وجہ سے آٹا اور چینی کا بحران دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. باقی مل کے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, پاکستان کے بارے میں دعا کریں کہ پاکستان اس جنگ سے دور رہے, کیونکہ جنگ کے جو حالات ہیں وہ ہماری ملکی معیشت پر بہت اثر انداز ہوں گے. اگر یہی حالات رہے تو ہمارے ملک کی معیشت تو پہلے سے ہی ڈاؤن ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنی جنگ کے لیے, اپنے دفاع کے لیے کو ٹیکس لگانے پڑیں. جب ٹیکس لگیں گی تو چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی, کیونکہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو قومیں اپنا سرمایہ جو ہے جنگ میں جھونک دیتی ہیں, اور وہ پھوکوں میں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں اور پستی میں چلی جاتی ہیں. جیسے عراق کو دیکھ لیں, اس طرح افغانستان کو دیکھ لیں, اس طرح کئی ملک ہیں, لیبیا کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں. جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں یا جنگیں کی گئی ہیں ان ملکوں کے حالات بہت پیچھے چلے گئے ہیں. وہ ملک کافی عرصہ تک ترقی نہیں کر سکے ہیں, کچھ تو ابھی تک بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے میرے دوستوں, پاکستان کے بارے میں سوچئے, اپنے بارے میں سوچئے, اور اپنے ملک کے بارے میں سوچئے, اور اپنے دفاع کے بارے میں سوچئے کہ ہم دفاعی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں. تو لہٰذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور پاکستان کے عوام کو خوش رکھے. میری ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس دیں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پر بٹن ضرور دبائیں. بیل آئیکن کا جو بٹن ہوتا ہے, گھنٹی بنی ہوتی ہے, اس کو ضرور پش کریں تاکہ آپ میری ویڈیو جو ہے دیکھ سکیں. میری ویڈیو میں زیادہ چالاکیاں نہیں ہوتی ہیں, زیادہ پھرتیاں نہیں ہوتی ہیں, اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت نہیں ہے. جو ڈیٹا, جو چیز ہم نیوز سے یا خبروں سے یا معلومات سے اکٹھا کرتے ہیں وہی ہم لوگ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.